26 रबीउल आखिर 857 हिजरी बमुताबिक 6 अप्रैल 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया शहर के बाहर ऑटोमन फौज अपने जलाली सुल्तान मोहम्मद फातेह की कमान में 1100 साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत के साथ वहां मौजूद थे। तुर्कों की इस अजीमुशान लश्कर को देखकर कुस्तुनतुनिया के बासियों के दिल दहल गए थे। हर गुजरता हुआ लम्हा उस्मानी फौज को फतह के करीब, जबकि बाज़ंतीनियों को इनकी मौत की जानिब ले जा रहा था। ये फतह जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत के 1000 साला हुक्मरानी का खात्मा किया और कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल में तब्दील कर दिया था। दर हकीकत ये सुल्तान मोहम्मद फातेह की जुर्रत और हिकमत का जश्न था। एक नई सुबह की आमद के साथ उस्मानी सल्तनत की अजमत की बुनियाद रखी गई और दुनिया ने देखा कि तारीख के सफ़े पर एक नया बाब लिखा जा रहा है। जब सुल्तान मुराद सानी का इंतकाल हुआ तो इस वक्त शहजादा मोहम्मद रियाज से ऐदीन में था। शहजादे को जब अपने वालिद की वफात की इत्तला मिली तो वो फौरन एक अरबी घोड़े पर सवार हुए और ये कहते हुए कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे साथ आएं। शहजादे मोहम्मद ने दर्रे दानियाल को अबूर किया और वो दारुल हुकूमत अदरने चले गए, जहां इनकी तख्त नशीनी अमल में लाई गई। तख्त नशीनी के वक्त जनीचरी की खुशनुदी हासिल करने की गरज से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इनामात तकसीम किए, जिससे आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो गई और जनीचरी में अपनी अहमियत का मजीद एहसास पैदा हो गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह की तख्त नशीनी से 3 साल कबल बाज़ंतीनी सल्तनत का आखिरी फरमारवा कुस्तुनतीन याज़दहम तख्त पर बैठ चुका था। कुस्तुनतीन एक बहादुर शहजादा था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद को हल्के में लेने की इसने ऐसी शदीद गलती की कि जिसका खुमियाजा इसके पेशरू मैनुएल को सुल्तान मुराद सानी के हाथों भुगतना पड़ा था। सुल्तान बायजीद जल्दरम का एक पोता ओरहान नामी, जो कि शहजादे सुलेमान की औलाद से था, कुस्तुनतुनिया में इस वक्त नजरबंद था। इसके तमाम तर अखराजात उस्मानी सुल्तान की तरफ से हर साल अदा होते थे। कुस्तुनतीन ने इस रकम में इजाफे का मुतालबा किया और एकदम मंजूरी की सूरत में इसने ओरहान को सुल्तान मोहम्मद के मुकाबले में सुल्तान के तौर पर खड़ा करने की धमकी दी। इसने अपनी गलत फहमी से यह ख्याल किया कि सुल्तान महमद यानी कि सुल्तान मोहम्मद अब भी वैसे ही ना तजुर्बेकार है जैसा कि 6 साल पहले जब वो तख्त नशीन हुआ था वैसे था। इसे बिल्कुल भी मालूम ना था कि इस कलील मुद्दत में 9 उम्र सुल्तान की कुव्वतें हैरत अंगेज सोर पर तरक्की पा चुकी हैं और 21 साल की उम्र में वो इरादे की पुख्तगी, फौजी काबिलियत और मुल्क की नज़्म व नस्क में अपने पेशरुओं का हरीफ बन चुका है। बाज़ंतीनी सफ़ीर के आने से कुछ ही माह पहले सुल्तान को अनातोलिया से तशवीशनाक खबर मिली। यह खबर अनातोलिया में मौजूद कारामान कबीले की जानिब से थी। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह तख्त नशीन हुए तो कारामान सरदार इब्राहिम बे ने सुल्तान मोहम्मद फातेह की कम उम्री का फ़ायदा उठाते हुए इसने अनातोलिया में मौजूद उस्मानी शहरों पर हमला कर दिया। पहले तो सुल्तान ने अनातोलिया के बेलर बे अशक पाशा को करमानिया की बगावत को कुचलने के लिए रवाना किया, जबकि बाद में सुल्तान खुद अपनी मरकजी फौज के साथ अनातोलिया में दाखिल हुए। जब उस्मानी फौज सुल्तान मोहम्मद फातेह की सरबराही में कारामान कबीले के दारुल हुकूमत कोनिया पहुंची तो कारामान सरदार इब्राहिम बे खौफजदा होकर पीछे हट गया और इसने सुल्तान मोहम्मद फातेह से जंग न करने का इरादा किया और सुल्तान से इसने सुलह की पेशकश की, जिसे सुल्तान ने खुशदिली के साथ मंजूर कर लिया। लेकिन इस सुलह की रजामंदी की एक और बड़ी वजह रोमी सफ़ीर था, जिसने सुल्तान को धमकी दी थी कि अगर शहजादे ओरहान की नज़रबंदी की रकम ना दी गई तो वो इसे सुल्तान के खिलाफ अनातोलिया में रवाना कर देगा। सुल्तान ने बाज़ंतीनी सफ़ीर को नरमी से जवाब देकर इसे टाल दिया, लेकिन वज़ीर आज़म जानदारली खलील पाशा ने सफ़ीर को इस अहमकाना मुतालबे के ख़तरात से मुतनब्बे किया और इसने सफ़ीर से कहा कि तुम्हारा जुनून कुस्तुनतुनिया को सुल्तान के हाथों में दे कर रहेगा। यूरोप में ओरहान के सुल्तान होने का ऐलान करो, अहले हंगरी को अपनी मदद के लिए बुलाओ, जो सूबे तुम वापस ले सकते हो वापस ले लो, लेकिन बहुत जल्द तुमको बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा भी नजर आ जाएगा। अगर बाज़ंतीनी शहंशाह सुल्तान को ये धमकी आमेज पैगाम ना भी देता तो भी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लेने का पुख्ता इरादा कर लिया था। सेनोप और त्राबजून के अलावा कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत के तमाम एशियाई इलाकों पर उस्मानियों का कब्जा हो चुका था। कैसर की वो अजीमुशान सल्तनत जो अपनी वुसअत और कुव्वत के लिहाज से कभी दुनिया की तमाम सल्तनतों पर बरतरी रखती थी, अब तबाही और बर्बादी की आखिरी मंजिलों को छू रही थी और जहां तक वुसअत और कुव्वत का ताल्लुक था गोया इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी।
تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اہم تھا۔ ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے اس شہر کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا رہا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے ارادوں میں پختگی آتی جاتی تھی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار عثمانی سلطان بایزید جلدرم کے عہد میں ہوا، جبکہ سلطان بایزید نے ابنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا تھا۔ لیکن محاصرے کو بھی چند روز ہی گزرے تھے کہ امیر تیمور نے عثمانی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان بایزید کو یہ محاصرہ اٹھا لینا پڑا، اور جنگ انقرہ کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ کی عمر بڑھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان بایزید جلدرم کے بیٹے اور سلطان محمد فاتح کے والد یعنی کہ مراد ثانی اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آویزش پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے سلطان کو مجبور کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اس فتنے کا استحصال کر دیا جائے۔ مگر قسطنطنیہ کے دن ابھی باقی تھے، اور سلطان مراد کو بھی اناطولیہ کی ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ دراصل اناطولیہ میں اٹھنے والی یہ بغاوت بھی شہنشاہ نے کروائی تھی، کیونکہ اس نے عثمانی شہزادے کو فوج دے کر سلطان کے خلاف اناطولیہ میں باغی شہزادے کو بھیج دیا تھا، جس کی وجہ سے سلطان کو یہ محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پائے تخت تھا۔ بحر مارمرا کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا، سلطنت کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیان کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ قسطنطین کی دھمکی نے سلطان کو اور زیادہ غصہ دلا دیا تھا، اور اس دھمکی کی وجہ سے سلطان نے اپنے دور حکومت کے سب سے بڑے عظیم الشان حملے کے لیے تیاریاں شروع کر لی تھیں۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میں کسی دوسری جانب سے حملے سے بچنے کے لیے سلطان نے سب سے پہلے اناطولیہ یعنی کہ ایشیائے کوچک کی بغاوتوں کو ختم کیا، اور کرامان قبیلے کے سردار ابراہیم بے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے انہوں نے صلح کر لی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے 3 سال کے لیے ہونیاڈی کے ساتھ صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر سلطان نے ایک فوج موریا بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو کہ وہاں حکومت کرتے تھے وہ قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان احتیاطی تدابیر سے فارغ ہو کر سلطان نے ابنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ سلطان بایزید جلدرم کے بنوائے ہوئے قلعے کے بالکل مد مقابل تھا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے سے سلطان محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ سلطان محمد فاتح نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب بازنطینی سلطنت کے خاتمے کا فیصلہ سلطان محمد فاتح کر چکے تھے۔ سلطان کا یہ نیا قلعہ 856 ہجری بمطابق 1452 عیسوی کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا تھا۔ یوں ابنائے باسفورس تمام تر ترکوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی بحری جہاز بغیر ان کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد سلطان محمد فاتح جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ سلطان نے دارالحکومت ادرنے میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن سپاہیوں کی تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ شمال میں شاخ زریں اور جنوب میں بحر مارمرا تھا۔ بری فوجیں صرف تیسرے حصے سے حملہ کر سکتی تھیں، لیکن اس کی حفاظت یکے بعد دیگرے 3 زبردست دیواریں کر رہی تھیں، جو توپوں کی ایجاد سے قبل ہر طرح کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھیں۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ 60 فٹ چوڑی خندق تھی اور 100 فٹ گہری تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوس ثانی نے تعمیر کرائی تھیں اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھ چکی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصے سے ترکوں اور عیسائیوں نے یورپ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن سلطان محمد فاتح نے موجودہ توپوں کو ناکافی خیال کرتے ہوئے سلطان نے نہایت عظیم الشان توپیں بنوائیں
جو اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھیں۔ اس غرض سے اربان نامی ایک عیسائی انجینئر جو کہ ہنگری کا رہنے والا تھا، وہ بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر عثمانی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلطان محمد فاتح کے حکم پر ایک نہایت زبردست توپ تیار کی جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی توپیں بنائیں جو نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بحری بیڑا بھی تیار کرایا۔ سلطان محاصرے کی تیاریوں میں بے حد سنجیدہ تھے اور سلطان نے تمام تر سامان اپنی ذاتی نگرانی میں تیار کروایا تھا۔ ادھر قسطنطین بھی ترکوں کے حملے کی مدافعت کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کرائی اور جو کچھ رسد ممکن ہو سکتی تھی اس نے جمع کر لی۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرما رواؤں سے مدد کی درخواست اور پوپ کی پوری مدد اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلیسائے روما کے تمام مطالبات کو منظور کر کے یونانی کلیسا کو اس سے ملحق کر دیا تھا۔ سینٹ صوفیہ میں پوپ کے نمائندہ کارڈینل اسیڈور کے زیر صدارت ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں شہنشاہ اور اس کے درباری اور قسطنطنیہ کے تمام ملکی اور مذہبی عہدیدار شریک ہوئے۔ کلیسائے قسطنطنیہ کو کلیسائے روما سے متحد کرنے کی تجویز کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس فیصلے سے یونانی پادریوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور شہر کی آبادی کے بڑے حصے نے اس سے اپنی بیزارگی کا اعلان بھی کیا۔ شہنشاہ کے اس فعل نے خود اس کی عوام کی ایک کثیر تعداد کو اس سے الگ کر دیا۔ گرینڈ ڈیوک نوٹارس جو کہ تمام افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اور قسطنطین کے بعد سلطنت کی سب سے بڑی شخصیت تھی، اس قدر برہم تھا کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں ترکوں کے امامے دیکھنا مجھے زیادہ گوارا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی مدد دینے سے صاف صاف انکار کر دیا اور ان میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی حفاظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی باوجود بہت کچھ کم ہونے کے 1 لاکھ کے قریب تھی، لیکن ترکوں کے مقابلے میں شہنشاہ کی مدد کے لیے صرف 6000 یونانیوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ شہنشاہ نے مغربی یورپ سے مدد کی جو درخواست کی تھی وہ بھی بہت ناکافی حد تک پوری ہوئی۔ پوپ نے ازمودہ کار سپاہیوں کی ایک تعداد اور کچھ مالی مدد کارڈینل اسیڈور کے ساتھ روانہ کی۔ اٹلی اور اسپین کے بعض شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی کاروبار رکھتے تھے چند فوجی دستے بھیجے، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جینوا کی طرف سے آئی۔ مشہور جینوی کمانڈر جان جسٹینیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر قبل آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ بہرحال مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوج بھیجی تھی اس کی مجموعی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی اور ان کو شامل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی تمام فوج صرف 9000 تک پہنچی تھی۔ ناظرین، تعجب یہ ہے کہ شہنشاہ کی درخواست کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ عیسائی سلطنتیں جو کہ بار بار ایک عظیم الشان مسیحی اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی تھیں، قسطنطنیہ کے اس آخری لمحے حیات میں جبکہ انہی ترکوں کے ہاتھوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا، بالکل بے حسی اور بے پرواہی کے ساتھ دور بیٹھی یہ سارا منظر دیکھتی رہیں۔ لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ قسطنطنیہ کے معاملے سے یورپ کو زیادہ دلچسپی نہ تھی، مگر اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو عیسائی سلطنتوں کے اس طرز عمل کا باعث کچھ اور ہی تھا۔ گزشتہ 65 سال کے اندر ترکوں کو یورپ سے نکالنے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کیا، لیکن ہر بار انہیں شکست اٹھانی پڑی اور عیسائی اتحاد کا شیرازہ منتشر ہوتا گیا۔ 1379 عیسوی میں کوسووا، 1396 عیسوی میں نیکوپولس، 1444 عیسوی میں وارنا اور 1448 عیسوی میں کوسووا کی دوسری جنگ جیسی جنگوں میں عیسائیوں کو عبرت ناک شکستیں مل چکی تھیں۔ یہ شکستیں اس قدر تازہ تھیں کہ یورپ کی عیسائی ریاستیں اس قسم کے کسی مزید تجربے کے لیے تیار نہ تھیں، اور باوجود اس کے کہ قسطنطین نے اپنے اور اپنی سلطنت کا مذہب تبدیل کر کے کلیسائے روما کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور اس نے وہ کر ڈالا جو صدیوں کی کوشش کے بعد بھی مغربی یورپ کی تمام قوتیں انجام نہ دے سکی تھیں۔ یورپ کے عیسائیوں نے کوئی مدد نہ کی اور نہ ہی کوئی کمک بھیجی، اور قسطنطنیہ کی دیواروں کو آخرکار ترک فاتح سلطان محمد فاتح کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔
26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 عیسوی کو عثمانی فوج نے باقاعدہ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ سلطان محمد فاتح خشکی کی طرف سے قسطنطنیہ کے سامنے نمودار ہوئے۔ فصیل پر گولہ باری شروع ہو گئی اور دونوں جانب بڑا جوش و خروش تھا۔ تیر برس رہے تھے، توپوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنا خیمہ شہر کے دروازے سینٹ رومانوس کے سامنے نصب کروایا تھا۔ اسی دروازے پر سلطان کی فوج اپنا زیادہ زور صرف کر رہی تھی۔ چند روز کی گولہ باری کے نتیجے میں فصیل پر کچھ شگاف پڑ گئے، لیکن عیسائیوں نے انہیں جلد ہی پر کر لیا۔ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سلطان محمد ثانی نے فصیل کی بلندی کے برابر اونچے اونچے لکڑی کے مینار بنوائے، لیکن جوں ہی یہ سیج ٹاور شہر کی دیوار کے پاس پہنچتے تو شہر کے اندر سے رومی آگ برسائی جاتی، جس سے یہ ٹاور جل کر راکھ ہو جاتے۔ ادھر دوسری جانب بری فوج کے حملے کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ 20 اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آئی۔ ایک یونانی اور 4 جنوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر مارمرا کو عبور کرنے کے بعد جب وہ ابنائے باسفورس میں بمشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے، ترک بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جینوی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیے، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا، اور یہ انتشار ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا۔ سلطان محمد فاتح ساحل پر اپنے پاشاؤں اور وزیروں کے ساتھ کھڑے یہ جنگ دیکھ رہے تھے کہ سلطان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ لیکن تب تک عثمانی بیڑا اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نعرہ ہائے مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ میں پہنچ گئے۔ جینوی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا۔ ان میں جرأت استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا، کیونکہ جینوی رسد کے بعد پھر کوئی بھی رسد قسطنطنیہ تک نہ پہنچ سکی۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح نے بھی اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ابنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترک بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکے گا۔ لہٰذا سلطان نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینی چاہی، جہاں پانی تنگ اور چھچلا تھا، جس میں یونانی اور جینوی جہاز اپنے بڑے قد کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جو کہ سلطان کی ذہانت اور اس کے عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال ہے۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کی چربی سے ان کو خوب چکنا کروا دیا، اور ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی گئیں۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا، لیکن ترک کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کی ضد میں آ گیا، اور جب اگلی صبح اہل قسطنطنیہ نے اس حصے میں عثمانی جہازوں کو دیکھا تو ایک بار شہنشاہ سمیت پورا قسطنطنیہ سکتے میں پڑ گیا کہ آخر عثمانی جہاز یہاں پہنچے کیسے۔ سلطان کے اس عمل سے قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمن کا مقابلہ کر رہی تھیں، ان حملوں کا اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ بلاخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے، اور سلطان محمد فاتح کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 15 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 24 مئی 1453 عیسوی کو سلطان نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو ترکوں کے حوالے کر دے تو عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور موریہ کی حکومت شہنشاہ کو دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے یہ منظور نہ کیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے فوج میں اعلان کیا کہ 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا۔
جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی کی رات ترکوں نے عبادت میں گزاری اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں سے ہوتا رہا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پر تھا جو دروازہ سینٹ رومانوس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترک توپوں کی گولہ باری سے بے حد ٹوٹ چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک بھی سپاہی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کی باڑ کو بہادری کے ساتھ روکے رکھا، لیکن سلطان محمد فاتح عزم و استقلال کا مجسمہ تھا۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے مایوس نہ ہوئے اور اب خود سلطان اپنے ینیچری دستوں کو آگے لے کر بڑھے۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ حال ہو چکے تھے، ان میں اس تازہ حملے کو روکنے کی سخت نہ تھی۔ اس درمیان جسٹینیانی کو، جو کہ جان توڑ کر ترکوں کا مقابلہ کر رہا تھا، ایک گہرا زخم آیا جس سے وہ کچھ ایسا خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطان محمد فاتح اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، یوں اچانک اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے جانا گویا شہر کو دشمن کے سپرد کر دینے کے برابر تھا۔ لیکن قسطنطین کے شدید اصرار کے باوجود وہ کچھ دیر بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، لیکن ینیچری کا حملہ اس قدر سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے سپاہیوں کی جاں بازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کے سردار آغا حسن اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گئے، اور اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار کر گرا دیے گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ترک دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچ گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ قسطنطین نے اپنی سرخ قبا، جو کہ اس کی بادشاہت کی امتیازی پوشاک تھی، اس نے اتار کر پھینک دی اور ترک فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جاں باز اور سرفروش سپاہی کی طرح وہ لڑتا ہوا مارا گیا۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ ترک فاتحین کے دستوں کے ساتھ بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا اور نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں ڈالیں اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ظہر کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزرائے سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر سلطان گھوڑے سے اترے اور عالی شان معبد میں داخل ہو کر، جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی عبادت ہوتی آ رہی تھی، یہاں سلطان محمد فاتح نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے مؤذن کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکار کو بلند کیا جائے۔ فتح کے دوسرے روز سلطان محمد فاتح نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب کیسر کے شاہی محل میں سلطان پہنچے تو ان کے ویران اور اجڑے ہوئے ایوانوں پر سلطان کی نظر پڑی تو بے اختیار سلطان کی زبان پر فردوسی کا یہ شعر آ گیا کہ کیسر روم کے محل میں مکڑی نے جالا تان لیا ہے اور گنبد افراسیاب میں الو بول رہے ہیں۔ قسطنطنیہ میں داخل ہونے کے بعد ترکوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے دستور جنگ میں مفتوحین کی جان و مال تمام تر فاتح کی ملکیت ہوتی تھی، جس پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا تھا۔ یورپ کی سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی اور ظلم و بربریت کی ایسی ہولناک مثالیں پیش کیں جو کہ تخیل میں بھی نہیں آ سکتی۔ جب کبھی انہوں نے مسلمانوں پر فتح پائی، انہوں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے روح کام جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ترکوں نے قسطنطنیہ میں داخل ہو کر جو کچھ کیا وہ حقیقتاً کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ اس موقع پر ایک عیسائی مورخ لارڈ ایورسلے لکھتا ہے کہ اگرچہ سلطان اور اس کے سپاہیوں نے بہت سے مظالم کیے اور یونانیوں کی پوری جماعت پر نہایت سخت مصیبت ٹوٹ پڑی، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فتح قسطنطنیہ کے موقع پر ویسی نفرت انگیز مظالم کا مظاہرہ ہوا جیسے 1204 عیسوی میں دیکھا گیا تھا۔ سلطان نے گرجاؤں اور دوسری عمارتوں کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ 1 جون 1453 عیسوی کو سلطان نے عام امن کا اعلان کیا اور ان تمام عیسائیوں کو جو قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے واپس آنے کی دعوت دی۔ سلطان نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لیا اور انہیں آمادہ کیا کہ وہ اپنے پیشوں اور کاروباروں میں پھر بدستور مشغول ہو جائیں۔ سلطان نے عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی
اور انہیں ان کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی پوری آزادی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے خواب کی تعبیر تھی۔ یہی شہر اس انگوٹھی کا نگینہ تھا جسے عثمان غازی اپنی انگلی میں پہننا چاہتے تھے لیکن وہ پہن نہ پائے، اور یہ فتح اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنا دیا، جو اگلے 500 سال تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا رہا۔ فتح کے تیسرے روز سلطان محمد فاتح کو حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کا پتہ چلا، جو کہ 48 ہجری کے محاصرے کے دوران وفات پا گئے تھے، اور انہیں قسطنطنیہ کی فصیل سے متصل دفن کیا گیا تھا۔ سلطان نے وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام جامع ایوب رکھا۔ اس وقت سے عثمانی سلاطین میں یہ دستور قائم ہو گیا کہ تخت نشینی کے موقع پر ہر سلطان اسی مسجد میں جا کر بانی سلطنت عثمان غازی کی تلوار کی تقریب اور رسم تاج پوشی یہاں کیا کرتا۔